बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन अहमद चौधरी, ARY न्यूज़ से कोर्ट रिपोर्टर हैं और अदालती मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हम बात करेंगे इस्लामाबाद की अदालतों में क्या चल रहा है, ख़ास तौर पर PTI के जो कारकुनान हैं, जब से उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद एक अलमिया जन्म ले रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी और इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी PTI कारकुनान को पेश किया जाता है कि इल्ज़ाम आयद हुआ जिसकी तरदीद की वफाकी पुलिस ने कि पश्तून और पख्तून जो कम्युनिटी है उनको इस्लामाबाद पुलिस टारगेट कर रही है, उनको चुन चुन कर गिरफ़्तार किया जा रहा है। और जो लोग ATC की अदालत के बाहर अपने उन जो फैमिली मेम्बरान जो गिरफ़्तार हो चुके हैं उनके लिए आते हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उसकी इस्लामाबाद पुलिस ने तो तरदीद की, लेकिन मामलात मेरे ख़्याल में इतने भी सादा नहीं जितने इस्लामाबाद पुलिस बता रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस हवाले से जो शनाख्त परेड के मामलात को मिसयूज़ किया जाता है, इसके हवाले से अहम ऑब्जर्वेशंस कल भी आई हैं और आज भी आई हैं। इस हवाले से एक तो हम बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान के केसेस की तादाद बढ़कर 188 हो गई है और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें कौन कौन सी केसेस शामिल हैं और कत्ल का कौन सा अहम मुकदमा भी इन मुकदमात में शामिल है, हम इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा अडियाला जेल में इमरान खान के केसेस की समाअत चल रही है। GHQ हमला केस में कल फर्द जुर्म आयद हुई है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि आइंदा इन केसेस में क्या हो सकता है और इमरान खान के 2 केसेस आइंदा भी फिक्स हैं, उनमें क्या होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिनमें मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, उसमें एक नई दरख्वास्त आ गई है, मामला फिर लटकने का इम्कान है। इस सारे तनाजुर पे बात करते हैं। सबसे पहले अब मैं हुसैन अहमद चौधरी उनसे पूछूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कर रही है। अदालतें जो है उन्होंने जो शहरियों के आइनी हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो अदालतें क्या कर रही हैं। अगर एक भी शहरी गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार होता है और वो साबित हो जाता है कि इसको गैर कानूनी हिरासत में रखा गया, उसका मुदावा कौन करेगा। ये जो माइंड सेट है पुलिस का, इसकी तब्दीली कैसे होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कहती है। हुसैन अहमद चौधरी ये बताइएगा कि कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो शनाख्त परेड वाला मामला है, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, किसी को भी आपने को 2 मंथ जेल में रखना है, 1 मंथ जेल में रखना है बगैर कोई जो उसके खिलाफ कार्रवाई किए हुए, तो उसको शनाख्त परेड वाले चक्कर में डाल दें, उसको जेल में अडियाला और अटक जेल किसी जेल में रखा जाएगा और 1 माह बाद पता चले ये बंदा तो है ही नहीं है। तो ये एक अजीब सा फिनोमिना है। तो क्या कहती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। देखिए साकिब साहब, ये 2 तरह के इशू हैं। एक इशू ये है कि जो लोग गिरफ़्तार हुए, जो एहतजाज में शामिल थे, एहतजाज के दौरान गिरफ़्तार हुए या फिर बाद में उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स या कहीं फुटेज की बुनियाद पर उनकी गिरफ़्तारी की गई, एक वो लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बेगुनाह जो हैं वो एहतजाज अगर हो रहा है D चौक में तो किसी को F10 से उठा लिया गया, कोई सब्ज़ी फ़रोश है, कोई ड्राइवर है, कोई बाइकियाँ चलाता है, तो कुछ होटलों पे काम करते हैं, तो इस तरह के लोग जो है वो उठा कर डाल दिए गए एहतजाज में। तो ये 2 तरह के केस हैं। पहले बात कर लेते हैं कि जो भी गिरफ़्तार हुए हैं लोग, उनको ज़ाहिर है आपको पता है कि मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाता है, फिर शनाख्त परेड के लिए जेल में भेजा जाता है और उसके बाद जब शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल होता है तो उसके बाद उनका जिस्मानी रिमांड होता है, जुडिशल हो जाता है और जो भी ट्रायल का प्रोसेस है वो मुकम्मल होता है। गुज़श्ता रोज़ पहले एक दरख्वास्त जो है वो इस तरह की आई जिसमें 32 लोग थे और दूसरी दरख्वास्त जो थी उसमें 100 लोग थे, यानी कि 132 लोग थे जिनको शनाख्त परेड के लिए एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया। और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट आपको पता है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं उनको अख्तियार दिया जाता है और वो फिर उनको जुडिशल कर देते हैं इस पे शनाख्त परेड के लिए। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एक बड़ा वाज़ेह फ़ैसला दिया है जो कि 20 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है कि जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट है वो ये पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते शनाख्त परेड की और कोई भी जो दूसरी जुडिशल एक्सरसाइज है। इस हवाले से वाज़ेह उस पर लिखा हुआ है कि ATC जो जज हैं, जो ATC है वो सिर्फ शनाख्त परेड जो है वो इख्तियार रखती है। तो इसमें 132 लोग थे जो कि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की जानिब से उनको शनाख्त परेड के लिए भेजा गया और कई दिन के लिए भेजा गया। पहले अमूमन होता था 2 दिन होते थे, 3 दिन होते थे, ज़्यादा होते थे तो 5
5 دن ہو جاتے تھے, 7 دن بھی ہو جاتے تھے, کیونکہ ہفتہ اتوار کر لیں تو 7 دن. اب 2 ہفتوں کے لیے جو ہے یہ معاملہ چل پڑا ہے. 2 ہفتے کی ڈیٹ ڈال جاتی ہے, 2 ہفتے جو ہے وہ 2 ہفتے بعد جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی پولیس کی جانب سے رپورٹ آتی ہے کہ وہ اے سی صاحب جو ہے وہ مصروف تھے, وہ جا نہیں سکے, عدالت 2 ہفتے مزید ڈیٹ ڈال دے. مطلب 1 منتھ تو پکا ہے, مطلب آپ بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی معاملے کے 1 منتھ کے لیے ان کو جیل میں رکھ رہے ہیں. اس پہ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کل سماعت کی اور اس کے بعد ڈویژن بینچ میں بھی سماعت ہوئی, یعنی کہ ٹوٹل ملا کر 132 تھے, اور اس پہ سخت آبزرویشن دی ہے ججز نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ ایک آرڈر کر چکی ہے اور یہ بالکل غلط ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو وکیل تھے انصر کیانی, ان کو کہا ہے کہ آپ وہاں پہ ضمانت کی درخواستیں ڈالیں, بریت کی درخواستیں ڈالیں, اور جس طرح کے یہ پروسیس چل رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ بری ہو جائیں گے. یہ کل کا معاملہ تھا جو کہ 132 افراد کی حد تک تھا, جو کہ شناخت پلیٹ سے متعلق تھا. آج ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہے, دلچسپ کیس تھا شیر افضل مروت صاحب کا جو کیس جو چلا, تو اس میں جب وقفہ ہوا تو وقفے کے بعد دوبارہ جب سماعت ہونے لگی تو ایک نیا کیس آیا, تو اس پہ صدر ہائی کورٹ بار جو ہے وہ جب روسٹم پہ آئے تو جج ارباب محمد طاہر صاحب نے کہا کہ یہ بھی ایک شہری جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں, ان کے بھائی ہیں اور ان کے والد روسٹم پہ ہیں, آپ اس معاملے کو بھی دیکھیں. اور جو دیگر بے گناہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اس احتجاج کی آڑ میں, یہ الفاظ تھے جسٹس ارباب طاہر کے, احتجاج کی آڑ میں جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, گرفتاری ڈال دی جاتی ہے, اس کو بھی ہائی کورٹ بار دیکھے. ہائی کورٹ بار کیوں نہیں دیکھ رہی, آپ صدر ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ ہم بالکل اس کو دیکھ رہے ہیں, پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں خود اس کا وکیل ہوں, جو لڑکا تھا اس نے کہا اس کا وکیل میں ہوں. اور یہ صدر ریاست آزاد صاحب نے یہ بتایا کہ G10 سے انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس سے آپ کو بتایا, تو اس کے ساتھ وکلا کی گاڑیوں سے بیٹریاں چوری ہو گئی ہیں, اور پولیس جو ہے اس پر کوئی عمل دخل نہیں کر رہی, کوئی اس پہ ایکشن نہیں لے رہی. اور پولیس, انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ سیاسی نعرے لگا رہے ہیں. ریاست آزاد صاحب نے کہا, چونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ڈی چوک کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد جب وزیر داخلہ اس سے پہلے پہنچے تھے تو کچھ نعرے وہاں پہ لگے تھے. جی بالکل, جو آئی جی صاحب ہیں ان میں اور بھی انہوں نے کہا کہ جو پولیس ہے وہ سیاسی نعرے لگانے میں مصروف ہے. اسلام آباد جو ہے وہ بلوچستان بن گیا ہے اور یہ کیپیٹل ہے. تو اس پر جسٹس ارباب نے کہا کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. ایک بلوچستان کے جو جج ہیں, بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی امپورٹنٹ اہم یہ آبزرویشن ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ بلوچستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو پھر یہ معاملات ہائی کورٹ جو ہے وہ سخت آبزرویشنز تو آ رہی ہیں, سخت آرڈرز بھی آنے چاہیے, اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے ان کا جن پولیس والوں نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے, ناجائز طریقے سے بے گناہ لوگوں کو اٹھایا ہے, ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. ان کے حوالے سے آرڈرز بھی آنے چاہیے. دیکھیے F10 سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو لڑکا ہے F10 ناکے پہ آیا, اس کو اٹھا لیا گیا اور پھر 1 تاریخ کو جو نامعلوم مقدمہ تھا اس میں ڈال دیا گیا. جب جج صاحب نے پوچھا جو درخواست گزار تھے کہ آپ کون ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں تو سبزی کا کام کرتا ہوں اور میرا جو بھائی ہے اس کو اٹھایا گیا ہے. اور جو ساتھ ایک بزرگ کھڑے تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا والد ہوں اور میں بائکیا چلاتا ہوں. تو یہ صورتحال دیکھ کر جسٹس ارباب نے جو ہے وہ ڈی ایس پی لیگل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, پولیس کیا کر رہی ہے, یہ آپ دیکھیں اس معاملے کو, اس کیس کو بھی دیکھیں اور باقی کیسوں میں بھی دیکھیں. اس بار ڈی ایس پی لیگل نے انکشاف کیا کہ اس جو لڑکا تھا جو گرفتار ہوا تھا اس کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے. اس پر پھر جسٹس ارباب محمد طاہر نے ڈی ایس پی لیگل کو بھی ہدایات جاری کی کہ آپ بھی اس معاملے کو دیکھیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں یہ زیادتی ہوئی ہے. اور جو صدر بار ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ اس کو پرسو کریں, ان کی ضمانت کا کیس بھی دیکھیں, اور اوورآل جو باقی اس طرح کے لوگ ہیں جو کسی ہوٹل سے اٹھائے گئے ہیں یا کسی ریڈی سے یا کہیں سے بھی, تو ان کا بھی کیس جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں اور ہائی کورٹ بار اس میں اپنا کردار ادا کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے اور ہائی کورٹ بار کیا کرتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. عمران خان کے خلاف کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. پچھلے 3 ماہ پہلے عمران خان کے کیسز کی تعداد جو ہے وہ تھی, اسلام آباد میں 42 کیسز تھے اور لاہور میں 54, پنجاب میں 54 کیسز تھے. یہ کیسز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. جو 54 تھے وہ ہو گئے 99 اور جو اسلام آباد میں 42 تھے وہ ہو گئے 76. مجموعی تعداد باقی نیب ایف آئی اے کے کیسز کی ملا کر پہنچ گئی ہے 188 پر. تو کیا لگتا ہے آپ کو چوئی صاحب کہ خان صاحب ویسے بھی کرکٹر ہیں, تو یہ ڈبل سینچری کی طرف جا رہے ہیں؟
آپ نے ویسے اپنی کورٹ رپورٹنگ میں کبھی کوئی ایسا کیس کور کیا کہ جس کیس میں پولیس نے آ کر بتایا ہو یا ملزم نے کہا ہو کہ میرے اوپر 188 یا 150 کیسز ہیں تو ان کا کچھ کریں؟ دیکھیں میں نے تو نہیں دیکھا نہ سنا ہے کبھی کہ ہم سے پہلے بھی کوئی رپورٹ ہوا ہو اس طرح کا کیس. اسی ہائی کورٹ میں جب آخری دنوں میں عمران خان پیش ہوتے تھے تو وہ ایک ہی الفاظ ان کے ہوتے تھے کہ سینچری کرنے جا رہا ہوں. سینچری اس وقت غالباً 76 تھی تعداد یا 80 کے قریب تھی, لیکن وہ بار بار جب ہم سے پوچھتے تھے کہ یہ کیس اور جو احتساب کا عمل ہے یہ کب تک جاری رہے گا, تو وہ کہتے تھے کہ میں سینچری کرنے جا رہا ہوں. تو اب ڈبل سینچری کی طرف وہ ڈبل گامزن ہیں. سینچری مطلب یہ ہے کہ اندر بھی جا کے انہوں نے جو بیٹنگ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. بالکل. تو 188 تعداد ہو گئی ہے, 76 جو ہے اسلام آباد کی, حد تک کہ 14 ابھی نئے ہوئے ہیں ڈی چوک احتجاج کے بعد, اور 99 کیس جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں. 2 کیس خیبر پختونخوا میں, خیبر پختونخوا میں 2 کیونکہ کیس 9 مئی جب ہوا تھا تو ظاہر ہے اس وقت PDM کی حکومت تھی, تو خیبر پختونخوا اسمبلی بھی چونکہ ڈیزالو ہو چکی تھی, تو اس دوران جو ہے وہ یہ 2 کیس تھے خیبر پختونخوا کے. 7 کیس اور انکوائریز جو ہیں وہ FIA میں ہیں, 3 جو ہے وہ نیب میں ہیں. اسی طرح ایک توشہ خانہ فوجداری کیس ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ پہ بھیجا گیا تھا. الیکشن کمیشن اور دو میں خان صاحب جو ہے وہ بری بھی ہوئے ہیں, عدت اور سیفر والے کیس میں, بلکہ کوئی درجن بھر کیس تو میرے خیال میں جو پرانے تھے ان میں بھی بری ہوئے ہیں. جی, سیشن کورٹ میں کئی ایسے کیس ہیں جو کہ آزادی مارچ تھا, جو اسی طرح کے کار سرکار میں مداخلت کے کیس ہیں, ان میں وہ بری بھی ہو چکے ہیں. لاہور سے بھی جو ہے وہ آلموسٹ جو ابھی 9 مئی کے جو چند کیسز ہیں جن میں ان کی ضمانت خارج ہوئی ہے, اس کے علاوہ بھی ضمانت پر ہیں وہ. لیکن 188 کا مطلب یہ ہے کہ اگر مزید 1 مہینہ یا 2 مہینہ اور ہوئے اور بیچ میں کوئی احتجاج ہوا یا کوئی اس طرح کا بیان آیا تو ڈبل سینچری. نہیں, میرا خیال ہے ویسے جوئی صاحب جس طرح اسلام آباد پولیس اور راولپنڈی پولیس جس طرح درجن بھر مقدمات آ رہے احتجاج پہ کرتی ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ PTI نے اگر احتجاج کا سوچا بھی تو 2-3 مقدمات تو ویسے ہی ڈال دیں گے. مطلب جس طرح تھوک کے حساب سے مقدمات کرتے ہیں تو جو ایک ان کا بنا ہوا ہے تو اس لحاظ سے تو وہ ڈال ہی دیں گے جو ہے مقدمات. تو آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بڑا معاملہ ہے امپورٹنٹ, وہ ہے عمران خان صاحب کی کل GHQ عملہ کیس میں وہاں پہ سماعت ہوئی ہے. اس پہ مختصراً پچھلی ویڈیو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی. اس میں انٹرسٹنگ پہلو یہ تھا کہ خان صاحب 5 اگست 2023 کو گرفتار ہوئے, کارکنان کبھی ان سے ملے نہیں ہیں, لیڈرشپ ان سے ملی نہیں ہے. فواد چودھری جو ہے الیکشن سے پہلے ملے, شیخ رشید الیکشن سے پہلے ملے, اور زرتاج گل بھی شاید, شاہ محمود قریشی بھی جو ہے وہ تقریباً جولائی میں ان کی, شاہ محمود قریشی نہیں ملے, کل وہ لاہور میں تھے. اچھا ہوا یہ کہ کل جو ہے وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 80 کے 88 لوگ جو ہے وہ پہنچے وہاں پہ. فردی جرم ان پہ عائد ہو رہی ہے کس میں؟ 9 مئی کے بڑے اہم کیس میں. ان کو سزا بھی آگے چل کر ہو سکتی ہے کارکنان کو. تو میں سن رہا تھا وہ کارکنان کو ویڈیو میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا جی بس ہم نے آج دیکھ لیا ہے خان صاحب کو بڑے عرصے بعد, تو بس مجھے تو جو ہے وہ یقین نہیں آ رہا کہ میں نے خان کو دیکھ لیا, کیونکہ وہاں پہ خان صاحب نے اپنے ورکرز کے ساتھ ایک جو وہ مخاطب ہوتے ہیں نا, تو وہ مخاطب بھی ہوئے ہیں, خطاب بھی دیا ہے کہ آپ کا جو کپتان ہے وہ کھڑا رہے گا اور آخری گیند تک لڑے گا. آپ نے بھی آخری گیند تک لڑنا ہے. دیکھیں جو وہاں پہ جو ایک شیخ رشید صاحب کے وکیل تھے ان سے میری بات ہوئی, کیونکہ ہم تو نہیں تھے. شیخ رشید صاحب کے وکیل نے بڑی انٹرسٹنگ چیز کی, انہوں نے کہا کہ میں بالکل ان کے ساتھ تھا جب شیخ صاحب گئے اور خان صاحب نے ان کو ایک دم گلے لگایا اور کافی دیر جو ہے ان کا ہاتھ پکڑا رہا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے سب پتہ ہے باہر کیا ہوتا رہا ہے, آپ بالکل ہمارے بڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اسی طرح ان کا رویہ تھا فواد چودھری کے ساتھ. فواد چودھری کو انہوں نے اپریشیٹ کیا, انہوں نے کہا مجھے سب پتہ ہے. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو کارکنان تھے وہ ان سے ملے اور بڑی ان کو خوشی بھی تھی کہ ظاہر ہے اس طرح تو ملاقات بڑی مشکل ہوتی ہے, لیکن چونکہ کیس تھا تو اس میں 100 کے قریب جو ہے یہ لوگ تھے, 100 کے قریب لوگ تھے. اور وہ کسی نے بات کی کہ عمران خان صاحب نے شیخ رشید کو بوسہ دیا ہے, تو میں نے 1-2 لوگوں سے پتہ کیا کہ یہ کیا چکر ہے. انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب دیتے ہیں, شیخ صاحب انہوں نے کہا کہ اے شیخ صاحب نے اے بوسے والی گل جڑی ہے ایویں وچ پا دیتی, اور ملے ہیں وہ, لیکن بوسے والی بات جو ہے وہ درمیان میں ڈال دی ہے. آخری ہمارا موضوع ہے وہ ہے ملٹری کورٹس میں آج جواد خواجہ ان کی جانب سے درخواست دائر ہوئی ہے کہ جب تک جو 26ویں ترمیم ہے اس کو ڈٹرمن نہیں کیا جاتا سماعت ملتوی کی جائے. 9 کو سماعت ہونی ہے, بڑے عرصے بعد سماعت ہو رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جواد خواجہ صاحب ہوں, میں ہوں یا کوئی اور ہو,
ہماری بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, ہمارے تجزیے ہو سکتے ہیں, لیکن خیال کریں ان لوگوں کا جو 83 لوگ ابھی جوڈیشل اس کی کسٹڈی میں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مطلب جو ہے وہ ان بے گناہ ہوں گے, یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ جو ہے وہ الزام ان پہ ثابت ہو گیا, ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن ایک چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ مئی 2023 سے وہ جیل میں ہے, ملٹری کی کسٹڈی میں ہے, اور آج دسمبر 2024 ہے. تو مئی سے دسمبر 1 سال اور 7 ماہ بنتے ہیں, 18-19 ماہ ہو گئے ہیں, اور آپ پھر اس کیس کو ملتوی کروانا چاہتے ہیں. تو خدارا باقی جو بھی ہو اس کیس کو ملتوی نہ کروائیں. جو بھی ڈیسائیڈ کروانا ہے ان بیچاری ان کی فیملیز کو پتہ چل جائے کہ ان کے جو پیارے ہیں ان کے خلاف کیس سویلین کورٹ میں چلنا ہے یا ملٹری کورٹ میں چلنا ہے, یہ کلیئرٹی ہو جائے تاکہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں. بہت شکریہ حسین چودھری صاحب. ہم ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمیں شیر افضل مروت صاحب جی شیر افضل مروت صاحب کا بتائیں. بس مختصر جو ہے وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے خلاف اسلام آباد میں 15 مقدمات ہو چکے ہیں, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں وقت دے دیں, 10 تاریخ کا ہم اسلام آباد میں پیش ہو جائیں گے. پنجاب کی رپورٹ ان کے پاس نہیں تھی, تو انہوں نے کہا کہ 2-1 ہفتے دے دیں, تقریباً 20 تاریخ تک, تاکہ پنجاب بڑا ہے ہم وہاں بھی پیش ہو جائیں گے. ان کی پروٹیکٹیو بیل ہو گئی ہے. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی, انہوں نے کہا کہ میرے 41 لاکھ جو ہے وہ لگ گئے ہیں میرے اپنے کیسوں میں جو میں اپنے وکلا کو 41 لاکھ روپیہ. تو اب یہ صورتحال ہے. ایک جو وکیل صاحب ہیں اور وہ اچھے خاصے وہ مالی لحاظ سے بھی ٹھیک ہیں. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو کافی سارے ہمارے اور ہم دیکھتے ہیں چھوٹے وکلا ہیں یا کچھ ورکرز ہیں جن پر اس طرح کے درجنوں مقدمات ہیں, تو ان کے کتنے میں پیسے لگے ہوں گے, کیونکہ مروت صاحب کو تو کنسیشن بھی ہو سکتی ہے. کنسیشن بھی ہو سکتی ہے. یہ بہرحال بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں 41 لاکھ روپیہ میرا لگ گیا ہے. تو بہت شکریہ حسین چودھری صاحب. ناظرین ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.